आप देख रहे हैं तज्जियों, तबसरों और अहम तरीन खबरों पर मुश्तमिल पाकिस्तान का सबसे मुस्तनद और मोतबर न्यूज शो दुनिया मेहर बुखारी के साथ। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं मेहर बुखारी। अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के गिरबानों तक पहुंचे हाथ, कानून और ज़ाब्ते बलाए ताक, अहाता ऐवान से गिरफ्तारियां, गाड़ियों के काले शीशे और चेहरे पर निकाब के साथ पार्लियामान में दखल अंदाजी, निकाब पोशी में ऐवान के तकद्दुस की मगर खुली बेहुरमती, तारीख से सीखा गया हर सबक फरामोश। आज एक बार फिर अहले पार्लियामान को ऐवान की हुर्मत का मुकदमा लड़ना पड़ा। सवाल उठे, अगर जिन्ना हाउस पर हमला पाकिस्तान पर हमला था तो क्या पार्लियामान पर हमला पाकिस्तान पर हमला नहीं? क्या पार्लियामान पर हमला आइन पर हमला नहीं? पार्लियामान के दोनों ऐवानों में जमहूरियत की पासदारी पर उठते हुए ये सवालात और इनकी गूंज, मगर जवाब आज भी किसी के पास नहीं। स्पीकर कौमी असेंबली एयाज सादिक ने गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ के अरकान की मुबैना तौर पर पार्लियामान के अहाते से गिरफ्तारी के मामले पर ऑर्डर जारी किए हैं कि पार्लियामान की बेतौकीरी कबूल नहीं, गिरफ्तार अरकान पार्लियामान को फौरी रिहा कर दिया जाए और अगर जरूरत पड़ी तो ऐसा इकदाम करने वालों के खिलाफ FIR भी कटवाऊंगा। जो अगर रात को हुआ पार्लियामेंट में, इस पे तो डेफिनेटली एक स्टैंड लेना पड़ेगा। इसकी अंदर की जितनी वीडियो फुटेज है वो मुझे चाहिए, ताकि जिसके ऊपर हमने जिम्मेदारी डालनी है हम वो जिम्मेदारी डालें। मैं अपने आप को बदकिस्मत समझता हूँ कि 2014 में जब एक जमात ने और उनके कजन ने पार्लियामेंट पे अटैक किया था तो मैं इस कुर्सी पे था। वो पहला हमला था पार्लियामेंट पे। दूसरा पार्लियामेंट लॉजिस पे हुआ, वो बदकिस्मती, वो भी हम उसका अनफॉर्चुनेट हिस्सा बने। और जो कल पार्लियामेंट में अगर हुआ है और अगर वो आए हैं जिस तरह मेरे कोलीग्स बता रहे हैं, हमने उसका भी एक्शन लेना है। हमने इस पे ऊपर खामोश नहीं रहना। FIR कटवाऊंगा उन लोगों के नाम जिन लोगों ने इसमें वो किया है। अहले जमूर का जमहूरियत के साथ ये मजाक भी खूब है कि ऐवान की सबसे बड़ी जमात के रहनुमाओं को रात गए तमाम लाइट्स बंद करके पार्लियामेंट के अहाते से उठाया गया। उठाने वाले नकाब पोश थे, सो अगर FIR काटी गई तो नामालूम अफराद के खिलाफ काटी जाएगी। चूंकि सालिम रियासत को पार्लियामान के अंदर घुसकर गिरफ्तार करने वालों की पहचान नहीं हो सकी। वैसे रियासत ने जो कानून तय किया है, कौमी असेंबली के इन रूल्स के मुताबिक पुलिस या कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार पार्लियामेंट के अहाते से रुकने पार्लियामेंट तो दरकिनार, कौमी असेंबली और सेनेट सेक्रेटेरिएट के किसी मुलाजिम को भी स्पीकर कौमी असेंबली की इजाजत के बगैर या उनके नोटिस में लाए बगैर गिरफ्तार नहीं कर सकते। रात गए अहले जमूर के लिए तरतीब दी जाने वाली पहेली ये है कि स्पीकर कौमी असेंबली जो सारा दिन ये तासुर देते रहे कि वो नकाब पोशों की तमाम तर कार्रवाइयों से ला इल्म थे, कहते रहे ये कबूल नहीं, स्टैंड लेना पड़ेगा, जिम्मेदारी डालनी पड़ेगी, गोया पार्लियामेंट की ये बेतौकीरी उनके इल्म में लाए बगैर की गई। मगर यहां तो बकौल मुस्लिम लीग नून ही रात को बाकायदा स्पीकर से इजाजत ली गई है। मुस्तदका इतलात हैं कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस की गिरफ्तारी से कबल स्पीकर कौमी असेंबली एयाज सादिक को इतला दी थी। पुलिस ने भी अरकान की गिरफ्तारी से कबल आगाह किया था। इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार अरकान के खिलाफ FIR की कॉपी स्पीकर एयाज सादिक को भिजवाई थी। स्पीकर को रियासत मुखालिफ तकरीर करने पर दर्ज मुकदमात से मुतल्लिक आगाह किया गया था। बताया गया था कि कौमी असेंबली के कायदे 103 के तहत रुकन की गिरफ्तारी पर स्पीकर कौमी असेंबली को आगाह करना लाजमी है। स्पीकर को वजीर आजम शहबाज शरीफ के अशाइये के दौरान गिरफ्तारियों से आगाह किया गया। तहरीक इंसाफ रहनुमाओं ने भी स्पीकर कौमी असेंबली से राब्ता किया और किरदार अदा करने का मुतालबा किया, ताहम स्पीकर ने उन्हें कोई यकीन दहानी नहीं कराई। ताहम स्पीकर कौमी असेंबली सरदार एयाज सादिक ने अरकान की गिरफ्तारी पर फौरी तौर पर नोटिस लेने से गुरेज किया। अब हम समझने से कासिर हैं कि अब इंतजामिया सही बात कर रही है या स्पीकर कौमी असेंबली आज पूरा दिन इग्नोरेंस फेन करते रहे। अब से कुछ देर कबल उज़मा बुखारी, तारिक फजल चौधरी ने भी इस बात की तस्दीक की है कि स्पीकर कौमी असेंबली को गिरफ्तारियों से मुतल्लिक आगाह कर दिया गया था। जी, वो इशाइये पे थे और जो ये स्पीकर साहब और स्पीकर साहब के ऑफिस को मैंने आज कहीं देखा, मुझे मालूम नहीं है, देखा कि शायद उनसे रब्ता किया गया था अरेस्ट से पहले। परमिशन की बात नहीं है लेकिन उन्हें इंटीमेट किया गया। अब बात आप ये कह रहे हैं कि स्पीकर को बताया गया इस एक्शन से पहले? जी, ये इस्लामाबाद इंतजामिया का मौकफ है कि हमने बताया। ठीक है, वाओ, एंड स्पीकर ने उसकी इजाजत दी? नहीं, इजाजत दी या नहीं दी इसकी बात मैं नहीं कर रहा। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं क्योंकि स्पीकर ने तो आज हमें ये बताने की कोशिश की थी कि हमें तो इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ का मौकफ है कि कल रात जमहूरियत का नौ में था। कौमी असेंबली में खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान का यह कहना था कि कल रात अरकान पार्लियामेंट ने इस ऐवान में पनाह ली। रहनुमाओं को पार्लियामेंट हाउस, मस्जिद और
हुजरे से उठाया गया। कल रात जो हुआ वो पाकिस्तान पर हमला था। आर्टिकल 6 लगता है कि जो उठाने वालों पर लगाया जाए। 9 मई में जो गलत हुआ वो गलत था, लेकिन कल रात जो हुआ है वो पाकिस्तान की जमहूरियत का 9 मई था। 10 सितंबर 2024 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में एक काले बाप के तौर पे याद रखी जाएगी। अफसोस है कल रात हिंदुस्तान से नहीं, इसराइल से नहीं, अमेरिका से नहीं, मेरे अपने वतन के इदारों के कुछ लोग, कौन थे वो लोग? वो नकाब पोश कौन थे जो पाकिस्तान के अवाम में घुस गए और यहाँ से हमारे लोगों को उठा के ले गए। ये जमहूरियत पे हमला है, ये पाकिस्तान पे हमला है, ये पाकिस्तान के आईन पे हमला है। जिसने पार्लियामेंट पे दावा बोला है, जहां जहां से ऑर्डर आया है, अगर आर्टिकल 6 लगाना है तो इन पे लगाओ, इन पे लगना चाहिए। ये हमला स्पीकर साहब आप पे है, ये हमला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आप पे है, ये हमला शहीद बेनज़ीर के बेटे बिलावल साहब आप पे है, आपकी सियासत पे है। जबकि अली मोहम्मद की तकरीर के जवाब में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने रुकन कौमी असम्बली अली मोहम्मद को मुनाफिक कहते हुए कल के वाक़े को तहरीक इंसाफ के अमल का रद्द-ए-अमल करार दिया। आप कहेंगे कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो इसका क्या रिएक्शन आएगा? जब आप कहें कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो उसका क्या रिएक्शन आएगा? It was a reaction of what happened day before yesterday. पाकिस्तान के वजूद को जो है परसों चैलेंज किया गया, उसके बाद आप क्या तवक्को करते हैं? कल रात अगर यहाँ पे कुछ हुआ है तो उस बैकड्रॉप में देखें कि एक सूबे का चीफ मिनिस्टर जो है ललकार रहा है, फेडरेशन को ललकार रहा है। अब 15 दिन का उन्होंने कहा है कि उन्होंने रिहा कराना है बानी पीटीआई को। आज दूसरा दिन है, 13 दिन रह गए हैं। हम इंतजार कर रहे हैं कि वो आए लश्कर लेके। उसने जो हमारे मुतल्लक कहा है ना कि फलाना का बाप और फलाने का बाप, अगर उसका कोई है तो आए लश्कर लेके यहाँ पे। जमात का दावा है कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर जो अब रिहा कर दिए गए हैं और MNA शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने पार्लियामेंट के काबीना डिवीजन वाले अकबी दरवाजे से तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम और जैन कुरैशी को गिरफ्तार किया। जबकि आमिर डोगर, अवैस अहमद चट्टा, शाह अहद, नसीम अली शाह और यूसुफ खान को भी हिरासत में ले लिया गया। जबकि तहरीक इंसाफ के वजीरिस्तान से रुकन कौमी असम्बली जुबैर खान को भी पार्लियामेंट के बाहर से गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन, अहले पार्लियामान का ताल्लुक चूंकि माजी से सीखे गए सबक और खुद माजी फरामोश कर देने वाले एक कबीले से है, तो ये याद दहानी भी इब्स है कि 2014 में जब तहरीक इंसाफ ने 126 दिन के धरने के दौरान पार्लियामेंट के मरकजी दरवाजे तक रसाई हासिल कर ली थी, तो मुस्लिम लीग नून ने तहरीक इंसाफ के इस इकदाम को पार्लियामेंट पर हमला और काबिल मुजम्मत करार दिया था। रियासत की मुद्दईयत में इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए थे। पार्लियामेंट के अंदर होने वाली गिरफ्तारियों को सालिम ऐवान पार्लियामेंट पर हमले के मुतरादिफ करार दे रहा है। क्या पार्लियामेंट पर हमले का यह मुकदमा भी रियासत की किसी अदालत में सुना जाएगा? अली साहब प्लीज तशरीफ रखें। इन्होंने अली जमीन साहब बेचे हुए, ये जमीन फरोश हैं। अली साहब बस करें। ड्रामे मत करो, ये रंगबाजी कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा। मैंने इनकी दुम पे पैर रखा है तो ये आप चीख रहे हैं। हम बर्दाश्त करेंगे, मेरी माँ को गाली दोगे बर्दाश्त करेंगे। ये अब्यूसिव लैंग्वेज इनको उधर ले जाएगी। ये कमजोरी है पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, ये कमजोरी है पाकिस्तान के इदारों की कि खुलेआम गालियां चल रही है। आप गाली दे रहे हैं, ये आपने जाती अरेस्ट करवाए इनको। आज हुकूमत की इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से एक सवाल पूछा गया कि अगर पार्लियामेंट के अंदर घुसकर अरकान को गिरफ्तार किया गया तो बाकी क्या बचा? ये सिलसिला यहाँ रुकेगा नहीं, ये तो शुरुआत है। वज़ीर आला साहब ने जो तकरीर की है वो कहां से जोड़ने की बात है? पागलपन का आउटकम तो पागलपन ही है। फिर ये तो पार्लियामेंट के गेट्स के अंदर घुस के मेंबर्स को अगर गिरफ्तार किया जाए तो फिर बाकी क्या बचा कि यहाँ आएंगे, हाउस में आएंगे और आपको आके गिरफ्तार करेंगे। I think these allegations point to a crossing of all the red lines. कल जो हुआ है वहाँ पे जो तकरीरें हुई हैं, किसी ने एक ने कल तकरीरों में यहाँ पे कंडेम किया है? किसी ने नहीं किया। यही होगा तो यही इसका अंजाम होगा जो आप आज बातें कर रहे हैं। ताहम तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान और मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। इमरान खान का कहना है कि मैं आज से एस्टैब्लिशमेंट समेत हर फरीक से मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर रहा हूँ। एस्टैब्लिशमेंट ने हमें धोखा दिया है और आज से पार्टी को हदायत दे रहा हूं कि एस्टैब्लिशमेंट से किसी किस्म की बातचीत कोई नहीं करेगा। एस्टैब्लिशमेंट ने हमें पैगाम भेजा था 22 अगस्त का जलसा मनसूख कर दिया जाए। 8 सितंबर की तारीख भी एस्टैब्लिशमेंट ने हमें दी थी। मैंने पार्टी रहनुमाओं को एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत की इजाजत दे रखी थी। मैंने कभी
किसी को बातचीत से नहीं रोका। हमें इजाजत मिले या ना मिले 21 सितंबर को लाहौर में जलसा करेंगे। इमरान खान का इल्जाम है कि अली अमीन गंडापुर को कल रात एस्टैब्लिशमेंट ने उठाया। एक सूबे के वजीर आला को उठाकर आप नफरतें बढ़ा रहे हैं बकौल इमरान खान, जबकि जमात के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा इस बयान की खुली तरदीद कर रहे हैं। सलमान अकरम राजा के मुताबिक अली अमीन गंडापुर अगवा नहीं हुए, वो अपनी मर्जी से गए। अमन व अमान पर मीटिंग थी, अली अमीन से कोई नारवा सलूक नहीं किया गया। आज दौरान गुफ्तगू सहाफी ने इमरान खान से सवाल पूछा कि अली अमीन गंडापुर के बयानात से बगावत का तासुर जाता है, क्या आप बगावत की तरगीब दे रहे हैं? इमरान खान का अली अमीन गंडापुर के बयानात की तायीद करते हुए यह कहना था कि हमने कौन सी बगावत की है। अली अमीन गंडापुर ने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की है। मैं अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ा हूं। सवाल हुआ कि अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर आपके पार्टी रहनुमा माफिया मांग रहे हैं। जवाब आया, अली अमीन गंडापुर के बयान पर माफी मांगने वाले बुजदिल और डरपोक हैं, इनको पार्टी में होना ही नहीं चाहिए। जबकि वजीर आला अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद जलसे की तकरीर पर रद्द-ए-अमल देते हुए सेनेटर फैसल वाडा का कहना है कि मिस्टर गंडापुर पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान आए, आपको मिस गंडापुर बनाकर भेजेंगे। ये क्या बैंड बाजे के साथ हम आएंगे? ये किस किस्म की सियासत है? और हम पठान हैं, पठानों को ना बदनाम करें। गंडापुर को मैं कहता हूं आप आए, आपकी जुल्फों की कसम, आपकी लट से लिटा के आपको बताएंगे हम। पंजाब आए, सिंध आए, इस्लामाबाद आए, ढोल बाजों के बगैर लिटाएंगे, जुल्फों से लिटका के लिटाएंगे और बताएंगे आपको कि मिस्टर गंडापुर से मिसेस गंडापुर नहीं, मिस गंडापुर के साथ मिठाई का टोकरा भी देंगे। जिस बाप की आप बात करें उस बाप के सर पे बैठ के तो आप आए थे। आज आपको लावारिस इसलिए फील हो रहा है सियासी तौर पे कि वो बाप अंदर है। फैज हमीद उसकी कुर्सी पे बैठ के आए थे आप। सियासत का अलमिया यह है कि गुज़िश्ता रात वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 7 से 9 घंटे के लिए राब्ता मुनक़ता हुआ। चाय के कप की पेशकश के साथ अहम मुलाकात तरतीब पाई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का यह कहना है कि मुझे सिक्योरिटी के अमूर से मुतल्लिक मीटिंग के लिए बुलाया गया था, कि जिसके बाद मुलाकात तवील होती गई। सिक्योरिटी मामलात, जलसे में तकरीर और इमरान खान की रिहाई समेत मुतअद्दिद अमूर पर बात हुई। इमरान खान जब तक नहीं कहेंगे एस्टैब्लिशमेंट से अब कोई बात नहीं करूंगा। आज ही खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने कसरत राय से करारदाद मंजूर की है कि जिसके मुताबिक वफाकी हुकूमत कौमी असेंबली पर हमले की जिम्मेदार है। करारदाद में कहा गया है कि चंद अफसरान सियासत में मुलव्विस हैं कि जो अपने हल्फ से इनहराफ कर रहे हैं, ये गद्दारी के जुमरे में आता है। इनके खिलाफ फौजी कवानीन के मुताबिक कार्रवाई की जाए। हर इदारा आईनी हकूक में रहकर अपने फराइज सर अंजाम दे। नाज़रीन, अब जमात के सियासी बयानिए में यह तजाद भी खूब है कि बातचीत के दरवाजे जिनके लिए खोले गए हैं, उन्हीं पर सियासत के दरवाजे बंद करने की करारदाद भी मंजूर कर ली गई है। सियासत का मौजूदा अलमिया पार्लियामेंट पर हमला है और हुकूमत वक्त के सियासी बयानिए का ये इम्तजाज भी अपनी मिसाल आप ही है कि जो माजी में अपने मनसब की बेतौकीरी का संगीन तजर्बा रखते हैं। जब वजीर आजम हाउस के गेट फलांग कर बतौर वजीर आजम हाउस मियाँ साहब के इस्तीफ़ा जो है वो डिमांड किया गया और उनके इनकार पर नवाज शरीफ को गिरफ्तार कर लिया गया था, तब भी ऐवान बेतौकीर हुआ था। आज भी ऐवान बेतौकीर हुआ है। जुर्म एक सा है, अब ये अहले जमूर को तय करना है कि ये सिलसिला रवां रखना है या जुर्रत करके आवाज़ उठानी है। अहले जमूर माजी फरामोश करने की महारत रखते हैं और माजी हर बार हाल बनकर अहले सियासत के सामने आ खड़ा होता है। अब से कुछ देर कबल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने थाना संगजानी केस में शेर अफजल मरवत, आमिर डोगर और जैन कुरैशी, नसीम शाह, अहमद चट्टा और दीगर मुल्जिमान का 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया है, जबकि शुएब शाहीन एडवोकेट को थाना नून में दर्ज मुकदमे में जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करते हुए जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया है। पार्लियामेंट पर हमले का मुकदमा अभी बाकी है कि जिसमें रियासत को मुद्दई बनना होगा, लेकिन पहले तो फैसला ये करना है कि साफ गोई और हक बयानी कौन कर रहा है, क्या इंतजामिया या स्पीकर अयाज सादिक। इसके हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ कानूनदान और तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब, हमारा साथ दे रहे हैं। बिलाल अजहर कियानी साहब, मेंबर कौमी असेंबली हैं, फाइनेंस कमेटी का हिस्सा है मुस्लिम लीग नून। वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी गोना बी राइट बैक। सलमान अकरम राजा साहब, फरमाई दीजिएगा कि पार्लिमानी असूल के मुताबिक तो पुलिस को किसी भी एमएनए को गिरफ्तार करने से पहले स्पीकर कौमी असेंबली को आगाह करना होता है, और यही हम समझते गए रात गए कि उनकी इजाज़त ली गई होगी, लेकिन पूरा दिन हमने देखा कि स्पीकर जो हैं वो खुद ताज्जुब का शिकार रहे। ही वाज शॉक। लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एमएनएस को गिरफ्तार करने से पहले उनकी टोन और टेनर और बातों से लगा कि ऐवान के मुतवल्ली से ही इजाज़त नहीं ली। मगर सर, अब तो ये बात सामने आ रही है कि इंतजामिया ने उनको आगाह किया था। व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन हियर राजा साहब? देखिए, ये तो स्पीकर साहब को ही वजाहत करनी पड़ेगी। यहाँ सिर्फ एमएनए गिरफ्तार नहीं हुए, यहाँ पार्लियामान के अंदर घुसकर उनको गिरफ्तार किया गया है।
یہ دو باتیں ہیں. پارلیمان کا جو ایک تقدس ہے اس عمارت کا، اس کو بھی پامال کیا گیا. آپ جانتی ہیں آج کل ہم عمارتوں کے تقدس کے حوالے سے بہت رہتے ہیں رنجیدہ. تو یہ ایک ایسی عمارت ہے جو پاکستانی جمہوریت کی علامت ہے. 25 کروڑ پاکستانیوں کا جمہوری گھر ہے. اس میں پھلانگ کر توڑ کر اگر آپ داخل ہوئے اور زبردستی آپ نے MNAs کو گرفتار کیا تو اس سے سنگین میں سمجھتا ہوں کوئی پارلیمان پہ حملہ ممکن نہیں ہے. اس کی مکمل انکوائری ہونی چاہیے. اور یہ کیسے ہوا؟ اب انکوائری آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ غلط بیانی کون کر رہا ہے؟ کیا انتظامیہ غلط بیانی کر رہی ہے یا پھر اسپیکر از فیلنگ اگنورنس؟ کوئی تو ایک ہے جو اس کے اندر غلط بیانی کر رہا ہے. جو بھی حقیقت ہے وہ سامنے آنی چاہیے. ہمیں پتا چلنا چاہیے کہ پورا عمل کئی گھنٹوں پر محیط ہے. آپ کی اپنی کیا فیلنگ ہے راجہ صاحب کہ ڈو یو تھنک the speaker knew about it اور he's just now اب یہ بات نون لیگ اب کہہ رہی ہے کور اپ کرنے کے لیے؟ چہمگوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ ان کو علم نہ ہوا ہو کہ عمل ہو رہا ہے. اور اگر ان کو علم ہوا تھا تو میں سمجھتا ہوں صد احترام ان کا فرض تھا کہ وہ روکتے اس عمل کو، وہ حکم جاری کرتے، وہ آتے پارلیمان میں اپنے دفتر پہ بیٹھتے، پارلیمان کا دفاع کرتے. یہ کہنا کہ وہ کسی عشائیے میں مصروف تھے میری نظر میں کوئی ٹھوس جواب نہیں ہے. مجھے بلال صاحب بتائیے گا یہ کیا ہو رہا ہے ایگزیکٹلی؟ ہر دو صورتوں میں یا تو بہت ہی دلیر اور آزادانہ انتظامیہ تھی، پولیس تھی، انہوں نے کہا نہیں پہلے یہ اسٹیبلش ہونا ہے کہ یہ ہوا کہ نہیں. پہلے تو اسٹیبلش یہ ہونا ہے اور پولیس نے ایک انہوں نے اپنا موقف یہ دیا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کچھ نہیں ہوا. This is their stance. یہ راجہ صاحب یہ اسٹیبلش کیسے کیا جائے گا؟ اب اندر کے بھی کیمرے کھولے جائیں گے؟ بالکل کھولے جانے چاہیے. دیکھیے CCTV فوٹیج تو ہمارے یہاں تواتر سے گم ہوتی رہی ہے نا. ہمارا 9 کے حوالے سے بھی یہ تقاضا ہے کہ تمام جو عمارتیں تھیں جن کے حوالے سے شکایت ہے مکمل جائے تاکہ پتہ چلے کس نے کب آگ لگائی، کون کب اندر داخل ہوا. ٹوٹکے نہ صرف ہمیں دکھائی جائیں. اسی طرح پارلیمان کے حوالے سے بھی ہم کہ مکمل CCTV فوٹیج جو 7-8 پر محیط ہے وہ ہمیں دکھائی. مگر سر یہ دلچسپ صورتحال ہے، مگر آپ کے اسلام آباد جلسے کے متعدد NOCs معطل کیے گئے، بالآخر آپ کو 8 ستمبر کے جلسے کی اجازت مل گئی. آپ کی حکمت عملی کیا بینگ دا سینر وائسز ان یور پارٹی کیا جارحانہ نظر نہیں آئی وداؤٹ ریزن گیون کہ یہ NOC ملی تھی؟ حالانکہ شہر اقتدار میں یہ شنید تھی کہ معاملات مذاکرات یا مفاہمت کی طرف بڑھ رہے ہیں اور بظاہر یہ لگ بھی ہو رہا تھا کہ ملک جو ہے وہ عدم استحکام سے سیاسی حل کی جانب بڑھ رہا ہے، لیکن اسٹیج پر جارحانہ انداز سے سیاست اپنانا، یہ تقریر کرنا، آپ نہیں سمجھتے کہ فوکس لارجر پکچر سے ہٹ کے سیاسی جاریت اور رد عمل کی سیاست کی طرف ہو گیا، جس سے آج ان کو یہ جسٹیفیکیشن مل گئی ہے کہ وہ کہیں کہ یہ تو عمل کا رد عمل تھا، یہ تو ہونا ہی تھا؟ نہیں دیکھیں، دو باتیں ہیں یہاں پہ. ایک آپ یہ دیکھیے اجازت تو دی، لیکن اس سے ایک دن پہلے کیا قانون پاس کیا ہے؟ تمام رولز کو سسپینڈ کرتے ہوئے صدر مملکت نے بھی چند گھنٹے کر دیے. یہ قانون بنایا جلسہ کرنا جو ہے جرم بن گیا. کون سا جلسہ ہے جو لاکھوں افراد پر مشتمل ہو، قانون چٹکی بجاتے سب افراد جو ہیں وہ غائب ہو جائیں گے؟ 7 بجے کے بعد اگر آپ کا جلسہ قائم رہا، لوگ مجرم ٹھہرے. یہ براہ راست آئین میں جو حق ہے جلسہ کرنے، اسمبل بات کرنے کا اجتماعی طور پہ، اس پہ حملہ ہے. یہ قانون انہوں نے پاس کیا، مقصد یہ تھا ان کو جس صورت سے انہوں نے پاس کیا کہ قائم کرنا چاہتے تھے مقدمات اس قانون کے حوالے سے. نیتی تو یہاں ہی واضح ہے. اس کے بعد جلسے دن جو ہے روکا گیا، جگہ جگہ لگائے گئے. اس سے پہلے ان کو حراست کیا، گرفتاریاں کی گئیں پنجاب میں. تمام معاملات یہ ایک طرح سے میں یہ کہا گیا تھا کہ 22 اگست کو جلسہ نہیں کرتے کیونکہ اس دن بھی اسلام آباد میں موجود ہیں، کرکٹ میچ انٹیلیجنس کی رپورٹ. تو یہ ایک ریاست درست قدم ہوگا. عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ ہم کسی صورت سر یہ مجھے پورا پس منظر، مجھے اگر اجازت دیجیے راجہ صاحب، یہ پورا پس منظر بچہ بچہ آگاہ ہے، مگر کہنے کا مقصد یہ، اجازت دیجیے سر، سوال یہ ہے کہ عمران خان آج کہہ رہے ہیں کہ ڈیٹ بھی اسٹیبلشمنٹ نے دی، NOC بھی اسٹیبلشمنٹ نے دیا،
پھر چیمپئنز بھی آپ ہی بن رہے تھے, ٹارزن بھی آپ ہی بن رہے تھے اسٹیج پر, سب پبلکلی ٹارگٹ بھی آپ ہی کر رہے تھے. بے لگام زبان کو آج عمران خان صاحب سرا بھی رہے ہیں, کہہ رہے بھی ہیں کہ یہ غلطی نہیں ہے, غلطی تسلیم کرنے والوں کو بزدل کہہ رہے ہیں. سو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں دیٹ وائی وڈ یو امپلیکیٹ یور سیلف, یا جس طرح کہتا ہے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے والی بات ہے. تو نہیں دیکھیں, اس میں پھر دو باتیں ہیں. ایک تو یہ بات ہے کہ اس ملک کا نظام چلا کون رہا ہے. ہم ڈی سی صاحبان سے ملتے ہیں تو وہی کہتے ہیں جب تک بڑے بڑے عرصے اجازت نہیں آئے گی تو آپ کو این او سی نہیں دیں گے. یہ کوئی چھپی چھپائی بات نہیں ہے کہ جلسوں کی اجازت بھی در حقیقت کہاں سے آتی ہے. جب ہمیں کہا گیا کہ آپ کو آزادانہ جائے گا تو پھر یہ قانون سازی کیوں ڈالے گئے, یہ بتہدی تھی. بلال صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ بڑی بری سچویشن ہے جس کے اندر آپ کی حکومت آ گئی ہے, ایک کریڈیبلٹی لاس بھی ہے سر. دین دیر از آلسو این آئیڈیا کہ آپ لوگ کنٹرول میں ہی نہیں ہیں, نہ آپ کے کہنوں پہ این او سیز دی جاتی ہیں, نہ آپ کے کہنے پہ جلسے جلوس ہوتے ہیں, پلے ہی کچھ نہیں ہے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ایوان پہ کون چڑھ دوڑتا ہے. جب آپ برسر اقتدار ہیں, اسپیکر ہی ہکا بکا رہ جاتا ہے, نہ وزیر اعظم کو کچھ پتا ہوتا ہے. سو دس ڈز نہیں میر صاحب, ایسا نہیں ہے جی. دیکھیے بات یہ ہے, اب میں نے تو آپ کے سامنے بڑا کیٹیگوریکلی ایک سٹانس اسپیکر صاحب کا بھی اور اپنی جماعت کا بھی دیا کہ ہم ہرگز بھی کنڈون نہیں کرتے نمبر 1 کہ ایک پارلیمنٹ کے اندر سے کسی کو بھی گرفتار کیا جائے. مگر ہوا نا, نہیں آپ کی واچ پہ ہوا. نہیں دیکھیے دس از ناٹ این اسٹیبلش فیکٹ. دیکھیے نا پولیس کا ایک موقف ہے. سر مجھے ایک ایشو ہے اس بات پہ, آپ ہی کو الاؤ کر رہی ہوں. اللہ معاف کرے, آپ کے میرے گھر پہ چوری ہو, وڈ بھی ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے جائیں گے, ہم فل فور سی سی ٹی وی فوٹیج کھولیں گے اور اس کی بال کی کھال اتار کے فگر آؤٹ کریں گے. تو اور کیا ہوا ہے آج پی ٹی آئی نے آج کل رات کو ایونٹ ہوا, زائد گزر گئے, نہیں گزرے, کہاں 24 گھنٹے کے بھی زائد گزرے. نمبر 1 بیسٹ پریٹینس کے ابھی پتہ نہیں ہے. Maybe you want to deflect, that's different, but allow me to at least complete the point. دیکھیے میں آپ کے سامنے کمپیریزن رکھنے دیں ذرا مجھے. میں نے آپ کے سامنے بڑا کیٹیگوریکلی کہا, بے شک پی ٹی آئی کے لوگ ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ مجرم ہے بے تحاشا معاملات کے اندر, مگر میں آپ کے سامنے کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہوں کہ ایک ایم این اے کو پارلیمنٹ کے پریسنکٹس کے اندر سے نہیں گرفتار ہونا چاہیے, نہ پارٹی اس کو کنڈون کرتی ہے. اور اس کے اوپر اتنا ہی سیاسی بیان ہے جیسے کہ ہر ایک آئینی حق ہے احتجاج کرنے کا. نہیں دیکھیے سوری نہیں دیکھیے گزارش یہ ہے کہ, اور میں نے آپ سے یہ کہا کہ جہاں پہ ایک پولیس نے ایک موقف دے بھی دیا, تب بھی اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ آئی ول لانچ این انڈیپینڈنٹ انکوائری اینڈ ہی از کیپنگ آل پارٹیز ان دا لوپ. مگر آپ ساتھ ہی ساتھ ذرا یہ ضرور پوچھیے گا پی ٹی آئی سے اور اسد کیسر صاحب سے کہ کیا وہ کنڈیم کرتے ہیں 2014 میں جو پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا, اور جب اسد کیسر کی واچ کے اندر صلاح الدین ایوبی صاحب کو ان کے لاجز سے گزر کے نکالا گیا, جیسے they do not condemn it. ہم آپ کے سامنے نہیں, آپ کہتے ہیں مگر ask پی ٹی آئی this question. ہم تو اپنی جماعت میں کہہ رہے ہیں کہ اگر اول ایسا نہیں ہوا, یہ پولیس کہہ رہی ہے, مگر اس کے باوجود ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے, اور اگر ہے تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے قابل قبول. ایک اور سوال, ایک ٹپیکل سوال سر, پوری رات گئے ہم باہر کھڑے رہے پارلیمنٹ ہاؤس کے, وی ور رپورٹنگ, ہم نہیں رکے. میرا مطلب ہے میڈیا کی کیمرے آن تھے, گاڑیاں ہم نے دکھائی ہیں اندر جاتے ہوئے, نقاب پوش لوگوں کی ایک ویڈیو باقاعدہ. جی سمجھ لیجئے سر, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ان دا پریسنکٹ نہیں ہوئی, باہر آ کے ہوئی ہے, تو ہمارے کیمروں سے بچ گئے. there's a video there جو کہ آپ کا گیٹ ہے. نہیں جو کیبنٹ ڈویژن to support the police's claim, a video, and once again I will say this کہ اسپیکر صاحب is launching an independent investigation اپنے کیمروں کے ساتھ, جس کے اندر جو کیبنٹ ڈویژن کی سائڈ سے جو گیٹ ہے جو پی ایم آفس ہاؤس کی طرف جاتا ہے, اس کے باہر گرفتاری ہو رہی ہے. دس از دیئر کلیم, اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کیا ہے پولیس نے. تو دیکھیے so that's legit. جی نہیں, as I said, if you want to put words in my mouth, then you can. آپ سے سوال کر رہا ہوں, میں آپ سے اس سے زیادہ نہیں دیکھیے, that is the video they've shared, that's all I can say. Is that legit? جی اس دروازے سے کرنا وہ لیجیٹیمیٹ ہے, وہ جسٹیفائی؟ نہیں, انہوں نے اس کے بعد سڑک سے کیا. اچھا, انہوں نے گرفتاری سڑک سے, یہ جو باہر سڑک کا حوالہ دے رہے ہیں, اور پارلیمنٹ کے بعد کیبنٹ ڈویژن ہے, اس کے بعد یہ سڑک. ٹھیک ہے, I mean you know, نہ سی سی ٹی وی کیمرے ابھی کھلنے ہیں, انکوائری ہونی ہے, this is of course under investigation now کہ ایکچولی کیا کہاں سے ہے. بٹ ان دا مین ٹائم سر, وزیر اعلیٰ ایٹ لارج رہے 7 سے 9 گھنٹے کے لیے. آپ کے پابند سلاسل عمران خان صاحب سابق وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ اس کو اغوا کر لیا گیا. اتنے بڑے صوبے کے چیف منسٹر کو نفرتیں بڑھا رہے ہو. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اغوا نہیں کیا گیا, وہ تو میٹنگ کے لیے گئے تھے, بڑے سکون سے گئے, سکون سے آئے, کوئی نازیبا ان کے ساتھ کوئی حرکت بھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. عمران خان صاحب کو کون مس لیڈ کر رہا ہے, یہ کون مس انفارمیشن دے رہا ہے؟ اینڈ ناؤ اگین, از ہی کریکٹ اور آر یو کریکٹ؟ نہیں دیکھیے, میری آج بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی ہے یمین گنڈاپور صاحب کے ساتھ. کل ہم سب کا یہی تاثر تھا, جب ان سے گفتگو نہیں ہو پا رہی تھی تو ہم نے یہی تاثر قائم کیا کہ ان کو مبعوث کر دیا گیا ہے, وہ کہیں زیر حراست ہیں, اور ایک یہ تشویش تھی جو عمران خان صاحب تک پہنچ.
لیکن آج جب ان سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ڈسکس کرنے گیا تھا، اس میں دیگر معاملات بھی ڈسکس ہوئے، جلسہ تھا، اس میں جو تقاریر ہوئی ان کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے یا ان پر جو مقدمات ہیں اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، لہٰذا یہ گفتگو طوالت ہوئی، اور جہاں یہ گفتگو ہو رہی تھی وہاں چینلز تھے، اس لیے یہ رابطہ ان کا منقطع رہا، لیکن انہوں نے بڑے وثوق سے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے گئے، مرضی سے آئے۔ آج عمران خان صاحب نے لفظ استعمال کیا ڈیسیوڈ، کہ مجھے ڈیسیو کیا گیا، دھوکہ دیا گیا. از دیر ریئلسٹکلی از دیر اینی وے فارورڈ رائٹ ناؤ؟ جی دیکھیے مہر صاحبہ، بات یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کی تقریر کو اگر میں مختصر بات کروں اور خان صاحب کی بات سے جڑی ہوئی ہے، علی امین گنڈا پور نے پرسوں جلسے کے سٹیج پہ چیف منسٹر ہوتے ہوئے خیر پختونخوا کے گنڈوں والی زبان استعمال کی. انہوں نے آئین کو گالی دی، انہوں نے سیاستدانوں کو گالی دی، انہوں نے صحافیوں کو گالی دی، انہوں نے فوج کو گالی دی، انہوں نے صحافیوں کو گالی دی، انہوں نے خواتین کو گالی دی، اور اس سب زبان کو میں کہ 28 منٹ کی تقریر 26 سے 28 کی جو تھی اس میں سے 22 منٹ یہ ساری گالیاں تھیں، باقی خان صاحب کی تعریفوں کے پلندے تھے. اور عمران خان صاحب نے کل صحافیوں سے بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ علی امین گنڈا پور نے جو باتیں کی وہ بالکل درست ہے، اور اگر اس کی باتوں کی کوئی بھی معافی مانگتا ہے تو اس کو پارٹی چھوڑ دینی چاہیے. اور یہ حوالہ دیا انہوں نے گوہر خان نے جو کل معافی مانگی انکنڈیشنل صحافیوں سے کہ آپ کے ساتھ غلط بات ہوئی. یہ بنیادی بات، سب سے حقیقی خبر اس سارے معاملے میں یہ ہے کہ یہ عمران خان کی سوچ ہے. میرے لیے خبر یہ تھی کہ میں نے بندے رکھے ہوئے تھے جو مذاکرات کر رہے تھے، تو مذاکرات ابھی آن گوئنگ تھے، which I want to ask سلمان صاحب کنیکٹ ہوتے ہیں پھر سے. تو ٹیل می سم تھنگ سر، اس کے اینڈ بیچ میں آپ لوگ آئینی پیکج لانے کے لیے نمبر پورے کر چکے ہیں؟ نہیں جی میرے علم میں تو خیر جی there is no such thing, so I don't know جی. You still don't know؟ کل اناؤنس کیا گیا ہے سر عشائیوں کے اندر اور یہ ہیڈ لائنز بنی ہیں. نہیں دیکھیے ہم You still going to deny it؟ نہیں دیکھیے ایک لیجسلیٹر اسمبلی کے سیشن چل رہے ہیں، روزانہ آرڈر آف دی ڈے آتا ہے، دیگر لیجسلیشن کورم ہی کبھی پورا نہیں ہوتا تھا. ابھی کھینچ کے ایک ایک وزیر اندر بیٹھا ہوا ہے، ایک ایک سر حنیف عباسی صاحب خود آپ لوگوں کو شرم دلاتے رہے ہیں کہ شرم کرو، دو بندے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا اسمبلی کا جی بالکل کورم بھی پورا ہوتا ہے، لوگ بھی ریگولرلی آتے ہیں. Is it coming or not? اور آپ نے مگر جو پہلے بات کی، دیکھیے بات جو آپ نے کی کہ کیا is there a way forward؟ دیکھیے there is a way forward. باقی ساری سیاسی جماعتوں میں بشمول وہ جو اپوزیشن میں JUIF سمیت سب کے اندر ایک سیاسی رویہ اور سیاسی وے فارورڈ کرنے کی نیت، صلاحیت اور ٹریک ریکارڈ بھی ہے. The only problem right now is PTI. اب آپ اختر مینگل صاحب کا استعفیٰ دیکھ لیجئے، وہ اپوزیشن میں مگر ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا اسمبلی سے باہر ہونا اچھا نہیں ہے. ایون اف وی ہیو اے ڈفرینس آف اوپینین، بٹ وہ ایک بلوچستان کی وائس ہیں، جو بھی بات ہونی چاہیے، جو بھی ایشوز ڈسکس ہونی چاہیے، بہتر ہے کہ پارلیمان کے اندر ہوں. JUIF کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا وہ اپوزیشن میں بھی ہے، ہمارا ایک ڈفرنس آف اوپینین ہے. I understand all this. I want to know کہ I need خبر سر، بات کیا بن رہی ہے آگے، مجھے آگے کا لاہ عمل بتائیے. We understand this position. We understand دیکھیے آگے کام چل رہا ہے. understand کہ آج اگر ان کے لیے کوئی آواز اٹھی ہے تو پارلیمنٹ کے اندر سے اٹھی ہے. I will get to that with him. آپ مجھے بتائیے کہ are you ready for the constitutional package؟ نہیں I'm not aware of any package. دیکھیے so دیکھیے ایک there is with a straight face. نہیں I'm not aware, so I'm not aware. Okay. تو دیکھیے اور JUIF کے ساتھ بھی معاملات ابھی اس کے اوپر نہیں JUIF کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی، زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی، اور میرے خیال سے گزشتہ دنوں جو مولانا صاحب نے آ کے تقریر کی پارلیمنٹ کے فلور پہ وہ خوشائند تھی. انہوں نے کہا کہ سارے اختلافات کے باوجود ہمیں مل بیٹھ کے وے فارورڈ نکالنا ہوگا. 47 اب تو بیٹھنا پڑے گا سر. I mean یہ بات ادھر تک آ گئی ہے. نہیں بات یہ ہے سیاسی جماعتیں اس طرح ہی باتیں کرتی ہیں. یہ PTI نے ملک کو بھی ایک اور عادت ڈالنے کی کوشش کی ہے اور ان کو خود کبھی صلاحیت رہی نہیں. آپ ریسنٹلی ٹریک ریکارڈ دیکھ لیجئے، 16 ماہ کی حکومت کے اندر بھی ایک دفعہ PTI کے ساتھ جماعتیں بیٹھی تھیں نا الیکشنز کے لیے، کس نے ہاتھ کھینچا تھا؟ عمران خان نے. تو بہرحال اب عمران خان صاحب آج ایک اپنی ڈیسپریشن میں کہ فیض حمید صاحب بھی جو اریسٹ ہو گئے ہیں، ان کے 9 مئی کے معاملات سارے عمران خان صاحب کے سامنے آ رہے ہیں، انہوں نے آگے سے پیشن گوئیاں کرنی شروع کر دی ہیں کہ مجھے ملٹری کورٹ لے کے جائیں گے، مجھے فیض حمید صاحب کے ساتھ جوڑیں گے. نہیں دیکھیے یہ اگین آئی تھنک DG ISPR نے کافی کیٹیگورک بات کی اس کے حوالے سے. جو شواہد فیض حمید صاحب نہیں بیکاز میں کورٹ مارشل انکوائری نہیں کر رہا فیض حمید صاحب کی. بٹ آپ کو اس حوالے سے آپ کی حکومت کو اعتماد میں لیا جائے گا، پنجاب حکومت سے بھی رابطہ کیا جائے گا اگر ایسا کوئی رابطہ ریچ آؤٹ ہوتا ہے. گزارش ہے کہ عمران خان صاحب کی چور کی داڑھی میں تنکے والی باتیں ہیں، جب وہ کہتے ہیں جی مجھے وہاں پہ بھی لے کے جائیں گے، سو مے بی خان صاحب نوز سم تھنگ دیٹ وی ڈونٹ، اینڈ ہی نوز کہ ایک ان کا اور فیض حمید صاحب کا ایک معاملہ ہے. آخری سوال سر، کیا پچھلے 24 گھنٹے جمہوریت کے لیے بہت شرمناک رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے اگر آپ کس حوالے سے
بتائیے آپ دیکھیے پارلیمنٹ اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کس حوالے سے نہیں what I'm saying is this اگر آپ بات کریں گرفتاریوں کی تو گرفتاری تو کیا بات کروں گی سر نہیں گرفتاریاں 24 گھنٹے میں what is the headline no and you're asking me کس حوالے سے then have the heart to listen to the response گرفتاریاں جو لوگ پتھراؤ کریں گے پولیس پر NOC کی وائلیشنز کریں گے اور ٹریک ریکارڈ ہوگا سیاست کے لبادہ اوڑھ کے وائلنس کرنے کا تو ان کی گرفتاریاں ہونی چاہیے پارلیمنٹ کے اندر کیا ہونی چاہیے ہرگز نہیں ہونی چاہیے اس کی انکوائری ہو رہی ہے فیکٹ سامنے آئیں گے اگر اندر ہوئی ہے تو غلط ہے بظاہر ابھی تک لگ رہا ہے کہ نہیں یہ یاد رکھیں گے سر کہ ایک تو تقاریر کا ایشو ہے اور ایک 7:01 پنڈال میں ہونے کا بھی مسئلہ ہے نہیں پولیس پہ پتھراؤ کا ایشو ضرور ہے جن NOCs کا آپ نے اتفاق کیا اور بار بار کہا کہ پہلے کی طرح ہم تباہی نہیں کریں گے اس دفعہ گملہ بھی ٹوٹے گا نے کیا تھا بیرسٹر گوہر نے پتھراؤ کیا تھا یا ایک جماعت آپ مجھے بتائیے یہ اچھا طریقہ ہے کہ 9 کے دن آپ لوگ باہر لے کے جائیں وہاں پہ جب آگ لگے کہ ہمیں تو نہیں پتا اور جماعتیں بھی جلسے کرتی ہیں 8 ستمبر کی بات کر رہی ہوں جماعت کا چیئرمین کون ہے جس 8 ستمبر کی بات کر رہی ہوں میں 8 ستمبر کی بات کر رہا ہوں اس جماعت کا چیئرمین کون تھا گور خان اس جماعت کے ذمہ دار ہیں یا نہیں ٹھیک ہے اگر جماعت کے ساتھ منتظمین میں گور خان صاحب شامل ہیں کہ نہیں گارنٹرز میں گور خان صاحب شامل ہیں کہ نہیں آئی ایگری ود یو مگر اس اصول سے تو پھر سپریم کورٹ پہ چڑھ دوڑنے کے لیے بھی جماعت کا جو سربراہ تھا آپ کی قیادت کو پابند سلاسل ہونا چاہیے تھا کیا PTV کی بلڈنگ پہ ہم نے حملہ کیا کہ ڈی چوک پہ قبریں کھودی بالکل نہیں میرا تو اور پیچھے بھی چلے جاتے ہیں نا راجہ صاحب سے ایک آخری سوال ہے یہ تو میرا تو اس امام میں تو سبھی ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ سر راجہ صاحب لاسٹ کوسچن ود یو اینڈ آئی ہیو ریئلی اسٹرگلڈ ود دی کنیکشن دس ایوننگ بتا دیجیے گا ساتھ تو آپ کا سر انیویٹیبلی پارلیمان نے دیا ہے آپ کے مخالفین نے دیا ہے پیپلز پارٹی نے دیا ہے نون لیگ کے اسپیکر نے دیا ہے ڈو یو سی اینی میرٹ ان دا فیکٹ کہ اپنے قبیلے سے جڑے رہنے کے اندر ہی عزت بھی ہے اور طاقت بھی دیکھیے یہ تو بالکل ایک کتابی حوالے سے درست بات ہے آئین یہی تقاضا کرتا ہے لیکن جب آپ کے سیاسی عمل پر کوئی اور طاقت حاوی ہو تو آپ کو اس طاقت کو تو ہٹانا ہے نا اس عمل پہ سے الیکشن نہیں اگر ہو سکتے اگر عدلیہ آزاد نہیں ہو سکتی تو ہم جتنی مرضی آپس میں گفتگو کرتے رہیں نہ الیکشن ٹھیک ہوگا نہ عدلیہ آزاد ہوگی ہمیں اکٹھے ہو کے بھی اور اپنی اپنی جگہ پہ بھی یہ تقاضا کرنا ہے کہ ہماری جمہوریت کو ہماری عدلیہ کو ہماری پارلیمان کو آزاد کرو بہت بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ ہمارے ساتھ موجود تھے بلال کیانی صاحب کی گفتگو بھی آپ نے سنی ہے ویری شارٹ بریک we're going to be right back. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر فیصل واڈا صاحب سینیٹر صاحب بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا بڑی سخت تقریر کی اور سخت رد عمل کا آپ کو آج سامنا کرنا پڑا سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ صورتحال سخت گمبھیر سے گمبھیر تر ہوتی چلی جا رہی ہے یہ فیصل واڈا صاحب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ نے اغوا کر لیا سلمان اکرم راجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میٹنگ کے لیے گئے تھے ویئر از دا ڈسکنیکٹ ایگزیکٹلی ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دوں کہ آپ کو پلیٹ فارم آپ نئے پلیٹ فارم پہ آئیں گے میں تو اب انٹرسٹ سے اس ٹائم پہ دنیا دیکھ لوں گا ورنہ تو میں کامران شاہد صاحب کو کرتا ہوں مسعود صاحب کو کرتا ہوں بٹ اس ٹائم کا اب میں خود شوق سے بھی دیکھوں گا بہن بھی ہیں بہت بہت مبارک ہو دیکھیے جی سب سے پہلے تو یہ کہ گنڈا پور صاحب کو کل تو پیسٹری اور پیٹیز کھلایا ہے اور کل جیمر تھے اس لیے ان کا رابطہ نہیں ہوا اگلی بار جیم ہوگا گرم پیٹیز ہوں گے اور وپڈ کریم کے ساتھ پیسٹری ہوگی یہ متنبع کیا انہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایز اے می دوسرا یہ کہ 13 دن کا انہوں نے خدا کی قسم کھائی ہے کہ وہ جیل بریک کریں گے ہم اس کو گن رہے ہیں اور میں نے تو ان کی زلفوں اور لٹوں کی قسم کھائی ہے کہ ان کو لٹائیں گے آئیں آپ اٹس ناٹ اباؤٹ مریم نواز اور میڈیا فیمیل ویسے معذرت کے ساتھ ہمارے سسٹم میں یہ کیپیسٹی کب ختم ہو گئی فار پولیٹیکل ریٹرک ہمارا تو سسٹم ہی پولیٹیکل ریٹرک پہ چلتا ہے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے آپ کی اپنی تقریریں بھی بڑی سخت رہی ہیں ماضی کے اندر نواز شریف کی دیکھ لیں مریم نواز کی دیکھ لیں میرا مطلب ہے کہ when did the appetite shrink so much میری اللہ has been kind کہ میرے پاس سینیٹ کی سیٹ ہے though it's underpaid I'm underpaid but وہ راضی رہے گا تو یہ this is not my last chair مجھے گراتے ہیں روز پکڑتے ہیں نہیں میں آپ کی بات کر رہا ہوں what I'm trying to say is کہ دیکھیں رسپانسبلٹی ہوتی ہے آپ کی آپ جس منصب پہ ہوتے ہیں سی ایم اگر یہ کہہ رہا ہے کہ میں جیل بریک کروں اچھا I disagree میں بتاؤں کس طرح دیکھ رہی ہوں I see it this way کہ جس سے آپ نے NOC لی جس سے آپ نے اجازت لی جو اقرار آپ خود انکشاف کر رہے ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں اقرار کرنے دیا 8 ستمبر کا انہوں نے ہمیں NOC اسٹیبلشمنٹ سے مر رہے ہیں نا بات کرنے کے لیے بہن پرابلم آپ سمجھیں اب تو نہیں کر رہے اب تو انہوں نے کہہ دیا اب نہیں کریں گے خبردار میں آپ نے مجھے شو پہ بلایا نہیں ہے میں کہوں میں مہر کے شو پہ نہیں جاؤں گا بہن کے تو بھائی اب تک آپ کہیں گے نا میں بلایا نہیں منہ ہی نہیں لگایا فوج نے جس کے لیے آپ مر رہے ہیں تڑپ رہے ہیں تو پھر آپ کون پڑھ رہا ہے جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ پاؤں پڑھ رہا ہے starting from PTI top to bottom give me names I'm giving you names بانی سمیت everybody is looking forward پیروں پہ لیٹے میں میسنجرز ہیں
بٹ میسنجرز کی بھی رسائی نہیں ہو رہی نا. دیکھیں میں نے ابھی ایک پروف دیا ہے. میں یہاں زبان منہ شکل دکھانے قابل نہیں رہیں گے, بٹ میں ذاتیات پہ نہیں جاتا کبھی بھی. آج تو آپ پہلی دفعہ ذاتیات پہ آئے اور مجھے دکھ ہوا. کہاں ہوئے؟ آپ نے کہا کہ باپ کے باپ گنوا رہے ہو, اپنی بیٹی کو تو تسلیم کرتے نہیں. یو ہیو نیور ٹیکن اے پرسنل جاب ایٹ عمران خان. دیکھیں جب آپ مجھے, انہوں نے بھی لیا ہے جو انہوں نے مجھے کہا, انہوں نے کہا میں نے تو گالی نہیں دی آگے سے, ٹھیک ہے. میں نے کہا سیاسی پرورش میں اگر آپ اپنی اولاد کو نہیں مانتے تو باپ کو بھی نہیں مانیں گے. پہلی دفعہ کہا ہے نا, پہلی دفعہ اس لیے کہنا پڑا بیکاز جو چیزیں لے جا رہے ہیں ملک کو از ناٹ ایکسیپٹیبل. دیکھیں ایک تو گورنمنٹ کی انکمپیٹنس ہے, وہ کھڑی نہیں ہوتی, کھڑی نہیں ہے. آپ سے پوچھیں کہ جی آپ جب بل پاس کر رہے ہیں, آئی تھنک یہ وجہ نہیں ہے جدھر لے کے جا رہے ہیں ملک کو. آئی تھنک آپ کو برا لگا جو انہوں نے آپ کے بارے میں آج کہا کہ کس کی ترجمانی کرتے ہیں سب کو پتہ ہے. مجھے برا اس لیے لگا کیونکہ عمران خان صاحب کا تو منہ ہی نہیں کہنے کا. وہ تو باجوہ صاحب کی تسبیح پڑھتے تھے, مجھے کہا اس کے پیچھے کوئی ہے. میں پیچھے والا آدمی ہی نہیں ہوں, میں وہ شوق ہی نہیں رکھتا. میں اللہ کے آگے کھڑا ہوں, وہ میرے اوپر رہے اور وہ راضی رہے, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن تسبیح تو وہ پڑھتے تھے باجوہ صاحب کی فیض کی, فوج کی باتیں تو وہ کرتے تھے. تو ترجمانی اس وقت گود میں بیٹھ کے جب آئے تھے تو اس وقت گود میں بیٹھ کے رہے تو کس منہ سے باتیں کر رہے ہیں. پرابلم شروع ہوئی ارشد شریف کا جو ایویڈنس ابھی پہلا دیا ہے, اس میں جب جو ٹریپ ہوگا اس میں آپ کو پتہ چلے کہ معصوم آدمی کی جان لی گئی ہے. اس کے اندر فیض حمید انکلوڈنگ پی ٹی آئی اینڈ عمران خان اوپن ٹرائل کا تقاضا کر رہے ہیں ارشد شریف. آج ان کی تھلتلی تو ان کی ویکنس یہیں سے دیکھ لیں. اوپن ٹرائل, اس سے پہلے ارشد شریف کا انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا. آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور بھی شواہد ہیں. میں دیکھیں بغیر بیکنگ کے کبھی بات نہیں کرتا, بیکڈ اپ ود شواہد ہوتا ہوں. دیکھیں میں اگر چاہوں تو میں بہت سارے لوگوں سے پولیٹیکل سکور سیٹل کر سکتا ہوں جنہوں نے مجھے میرے ذاتی ظلم کیے ہیں. ہمٹی ڈمٹیز ہیں اس ملک کے اندر جن کی نازیبا ویڈیوز میں ایک سیکنڈ میں گھٹیا سیاست کرتا نہیں. میں آپ کو اگر آپ مجھے اجازت دینا سر, میں ذاتی طور پہ ارشد کے کیس پہ نہیں آنا چاہوں گی. ان کی بیگم سمیہ is very upset. She doesn't want this to be discussed on television, so I'm not going to discuss this case. دیکھیں ہمارا تو صرف کام ہے کہ کام ہے کہ آپ عدالتوں میں جائیں, اپنے شواہد لے کے جائیں. میرا تو میں آپ کے شو کے پلیٹ فارم سے اعلان کر رہا ہوں کہ میں آرمی کو اب لکھوں گا, ملٹری کورٹ کو رجوع کروں گا کہ جی یہ میرے پاس شواہد ہیں, ہمیں قاتل سے کو پکڑنا ہے, وہ میں ہوں آپ ہے کوئی بھی ہے, رائٹ. یہ میرے پاس شواہد ہیں کیونکہ آپ کا جنرل انوالو تھا اس کے اندر. اس سے لنکڈ جتنے لوگ ہیں دے شوڈ بی ٹرائلڈ, اور اس ٹرائل کے اندر آپ ہمیں جلد از جلد اس قاتل کا تو یہ کون چارج شیٹ جنرل فیض پہ کھلے گی اب آپ کے خط کی وساست سے؟ میں کروں گا. ٹھیک ہے, آج میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ یہ گیم کیا ہو رہی ہے. گورنمنٹ سر آپ نے آج کہا کہ گورنمنٹ ڈرامہ کر رہی ہے نا. کیا ڈرامہ کر رہی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. کہا پہلے جی آپ کوئی بل شل پاس کر, نہیں جمہوریت ہم کر رہے ہیں, اچھا پتہ نہیں بات کر رہے ہیں. ابھی بھی بلال صاحب یہ کر رہے تھے. اشائیہ پھر کیا ہے, پرائم منسٹر نے بلایا ہے, پریزیڈنٹ نے بلایا ہے, کوئی پریزیڈنٹ کے گھر چلا گیا جو انوائٹڈ نہیں تھا, جو انوائٹڈ یہاں تھا وہ وہاں چلا گیا. وہ ہم کر رہے ہیں, کھڑے تو اپنی جگہ پہ کو کر رہے ہیں. ہمارا استقاق ہے یہ, دس از مائی رائٹ کہ میں لا کو امینڈ کروں, ری رائٹ کروں. میں کوئی نوکری کر کے نہیں آیا یہاں, ووٹوں سے آیا ہوں. کھڑے ہو, بیک فٹ پہ ہیں, کیوں اتنے اپولوجیٹک ہے؟ کمزور ہے نا. کمزور ہیں یا چور کی داڑھی میں تنکا, پتہ ہے کچھ غلط کر رہے ہیں, پتہ ہے کہ نہیں اس طرح کرنا چاہیے. دی انٹائر سسٹم از اے کمپرومائز سسٹم. مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی میں کسی کا میں این آر او لے کے نہیں آیا ہوا, میں نے فائنینشیل گینز نہیں لیے ہوئے, مجھے کسی کا باپ نہیں مجھ سے کام کرا سکتا جب تک میں یہاں سے راضی نہ ہوں. شہباز شریف صاحب کی اتحادی حکومت کتنی ان کنٹرول ہے معاملات کے آج؟ اچھا اب کہا کہ آج ان کی گورنمنٹ نے آ کے کہا ہے اے آر آئی کے شو پہ, کاشف کے ہر جگہ کہہ رہے ہیں انتظامیہ نے کاشف کے شو پہ کہا ہے کہ جی اسپیکر کی اجازت سے ہی ہو. بالکل ٹھیک ہے. اسپیکر صاحب کہہ رہے ہیں کیا ہوا ہے بھائی, کھڑے ہو, اب کھڑے ہو نا, کیا ہے کھڑے ہو. دیکھیں میری بات سنیں, کیا ہوا, میں پارلیمنٹیرین, اسپیکر صاحب کی تو بلی چڑھا دی جائے گی. ایک روایت ہے اس جماعت, پارلیمنٹیرین کو ہم 4 ٹانگیں اور 8 ہاتھ والے نہیں ہیں, ہم نارمل لوگ ہیں, ہمیں نہ بنائیں. نہیں مگر مجھے آپ کی خبر چاہیے. میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, میں قتل کر کے اندر چلا جاؤں اسمبلی کے, تو آپ کہیں گے مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ کہاں کا اسپیکر کو پتا تھا؟ دیکھیں میری بات سے پتا تھا یہ کیا کیوں, آپ کی کیا خبر ہے, کیا کیوں. میری خبریں تو چھوڑ دینا. نہیں سر, آپ کی خبر سچ ہو جاتی ہے سر. آپ نے کہا بلے کا نشان چھین لیا جائے گا, وہ بلے کا نشان چھین گیا. چیف جسٹس کہتے ہیں میرے فیصلوں کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا. میں تو آج کل نا اللہ کی مہربانی تھریڈ بنا ہوا ہوں, جو انکمپٹنٹ لوگ ہیں نا, چغلی, مجھے سر یہ کتنی ان کنٹرول ہے یہ حکومت آج. یہ ان کے پاس کنٹرول اپنا ہی نہیں, یہ کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں. کھڑے تو ہو, بولے ہم کر رہے ہیں پاس جو بھی کریں گے. میں آج کہہ رہا ہوں آپ کو 18 سال کی لمٹ ہے لائسنس بنانے کی. ایک سیکنڈ, میرا بڑا لیجٹ سوال ہے سر. پنجاب میں جو بزدار کی گورننس رہی, لیک آف گورننس سو ٹو سے, اور جس طرح دیوار سے لگایا گیا اپوزیشن کو ایٹ دیٹ ٹائم, دے کیم اے ٹائم کہ بس ہو گئی. خواجہ آصف خود بھی کہتے ہیں ہمارے پاس آئے سب کہ یار بس ہو گئی اب خان سے.
تو اگر یہ ان کے پیر ہی نہیں ہے, یہ کھڑے ہی نہیں ہو سک رہے, ان کی سکت ہی نہیں ہے, ان کی لیجیٹمیسی نہیں ہے, تو اسٹیبلشمنٹ کو کتنی دیر تک میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں نا, ان کو بھی کسی کو گرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. دیکھیں میں تو اس پیپر سے بھی لائٹ ہے, یہ ابھی فریجائل گورنمنٹ بھی اور پی ٹی آئی بھی, ٹھیک ہے. میں نے آپ کو یہ آج کہا ہے کہ میں پاکستان کرکٹ ٹیم پاکستان کو نہیں بننے دوں گا. جو آج پاکستان کرکٹ ٹیم کا حال ہوا ہے وہ پاکستان نہیں بننے دوں گا. اف آئی ہیو ٹو اسٹینڈ الون آئی ول فائٹ ٹل دی اینڈ. وہ سر جیل میں قیدی نمبر 804 بھی یہی کہہ رہے ہیں اور وہ کر رہا ہے, اور عوام کی حمایت اس کے پیچھے ہے. اب the problem is he has nothing more to do. فیصل صاحب کدھر آئے, وہ جیل کے اندر ہے اور کتنا اندر چلا جائے گا. کہہ رہے ہیں نا جلسہ کریں گے. فیصل صاحب what does he have to lose. کرے جلسہ. کر سکے گا 21 کو؟ نہیں کر سکیں گے. لاہور میں جلسہ نہیں ہوگا. جلسہ نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں نہیں, دیکھیں نا وہ آپ نے 7 بجے کے بجائے نا 7:15 کر دیا, 9 کر دیا. کھول کے بولو بھائی, تم نے یہ غلط کیا. ایک کے پی کے کا سی ایم کانسٹیٹیوشنل پوزیشن میں بیٹھ کر ایسی باتیں کر رہا ہے, للکار رہا ہے سسٹم کو, پولیس ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ کو, ریاست کو, پارلیمنٹ کے اندر گھس کے اریسٹ کرنا صحیح کیا, بالکل صحیح کیا. کھڑے رہے کیونکہ آپ نے بغاوت والے کام کیے, اکسانے والے کام کیے. اگر آپ ویسے اگر آپ برا نہ منائیں سر, میں یہ کہتی ہوں سر I have been telling and asking every PTI person کہ کہیں نہ ہر ریاست کی ریڈ لائنز ہوتی ہیں. 9 مئی کو وہ ریڈ لائنز عبور ہوئیں. ہر ریاست کے نو گو ایریاز ہوتے ہیں, آپ نے عبور کیا اس سب کو. آپ کی اتنی عزت اور سکت اور بیک بون نہیں ہے کہ آپ کا نو گو ایریا کوئی نہیں ہے. پارلیمنٹ از اے نو مینز لینڈ, nobody can come inside without permission. اور آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح کیا ہے سر, جو بھی جرم ہو گیا you cannot come inside without permission. میری بات سنیں, آج آپ ڈاکٹر ہمایوں ہیں پی ٹی آئی, آپ کے لیے شبلی صاحب ہیں, اگر ان کے اوپر اریسٹ کرنے آتے میں سب سے پہلے کھڑا ہوتا. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ بدماشی کریں, غنڈہ گردی کریں, گالم گلوچ کریں, کسی کو بیڈروم میں چلے جائیں. کیا غنڈہ گردی کی تھی سر؟ ویسی پوچھ رہی ہوں. شیخ وقاص اکرم نے کیا غنڈہ گردی کی تھی؟ جو غلط زین قریشی نے کیا غنڈہ گردی کی ہے؟ You cannot say کہ سر اس کو اریسٹ کرنے کے لیے حلال ہے, اس کو اریسٹ کرنے کے لیے حرام ہے. یہ تو پوری تھیری غلط ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یا تو اس سائیڈ پہ آئیں یا وہ سائیڈ پہ آئیں. یہ بیچ میں گیم نہ کھیلیں. کس کی سائیڈ پہ آئیں؟ جمہوریت کی سائیڈ پہ آئیں, پارلیمان کی سائیڈ پہ آئیں, یا کوئی اور سائیڈیں چلتی ہیں؟ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں کہ گورنمنٹ نے اگر یہ کام کیا تھا تو کھڑے رہتے ہیں. وہ آپ کلیئر, وہ تو سمجھ آ رہی ہے نا مجھے. تو اب یہ نظر بھی آ رہا ہے کہ اب یہ ایاز صادق کوئی سیکریفیشل لیم بنا کے آگے کریں گے. اسے نیچے ہو. وہ آج کہہ رہے ہیں آج پتہ نہیں کیا ہوا, وہ پیچھے سے کہہ رہے ہیں سب کچھ بتایا تھا. So he will be a sacrificial lamb sir. I don't think so. اس کے نیچے ہو جائیں گے لوگ, ٹھیک ہے. گورنمنٹ کے ڈرامے ہی نہیں ختم ہو رہے نا, ایکٹنگ ہی ختم ہو گئی. 77ویں سالگرہ ہے, 78 کی وہ مبارکباد دے رہے, کیونکہ آپ یہاں سے بات نہیں کر رہے نا. بتائیے گا ایک سیکنڈ, یہ نقاب پوش والے, کالی گاڑی والے کون تھے؟ میرے پاس بھی کالی گاڑی, میرے پاس بھی نقاب پوش بیٹھے ہوئے. اندر ہے نیچے؟ ہاں, باہر بھی کھڑے ہیں دروازے کے. اللہ خیر کرے سر, آپ تو لائیو تھریٹ دے رہے ہیں. میں تو تھریٹ نہیں دے رہا, میں تو کہہ رہا ہوں دیٹس فار مائی سیکیورٹی. اوکے, تو یہ کس کی سیکیورٹی کے لیے آئے تھے نقاب پوش؟ آپ نے تو نہیں بھیجے تھے؟ پتہ نہیں, شاید چیک کرا لیں, آئی ڈی کارڈ تو کسی کا گر گیا ہوگا. عمران خان صاحب بڑا حوالے دے رہے ہیں آپ کے آج کل سر, وہ ڈرونی باتیں کر رہے ہیں. مگر مجھے بتائیں پی ٹی آئی از ڈن اینڈ ڈسٹڈ فار ناؤ. میری خان صاحب باتیں اس لیے کریں ڈرونی, انہوں نے مجھے سکھایا تھا, وہ بھول گئے. مجھے سے کیپیسٹی دی ہے 20ویں فلور پہ کھڑے ہو کے ہمیشہ اوپر لڑو تاکہ کچھ سیکھو, آگے بڑھو. وہ بھول گئے, ٹھیک ہے, وہ بھول گئے. وہ ایک طرف لیٹے ہوئے ہیں, ایک طرف منتیں کر رہے ہیں, ایک طرف پیر پڑے ہوئے کہ کسی طرح اسٹیبلشمنٹ بات کر لیں. اب کیا عزت رہ گئی؟ وہ اندر لیٹ کے, اندر بیٹھ کے, ڈیل نہ کر کے, اب یہ ظاہر کہ آپ روز کے بیانیے سنتے ہیں سر. میری بات سنیں, وہ بیانیے رک جائیں تو باہر آ جائیں گے. یہ آپ نے پوائنٹ پکڑ لیا بڑا زبردست. پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, آج بھی نام لے لے کے لڑکارا ہے, عسکری کی عادت سے لے کے ہر ایک کو کام چھوڑ دے. 75 سال سے پتہ کیا ہو رہا ہے, آپ اس کو کہہ رہے ہیں لیٹے ہوئے. 75 سال سے کیا ہو رہا ہے, یہاں 25 کروڑ کی آبادی میں لوگ گالیاں دیتے ہیں, اقتدار کے ایوانوں میں اسٹیبلشمنٹ کے پاس جا کے پیروں پہ پڑتے ہیں. وہ بھی سوچتے ہیں, خوش ہوتے ہیں جس نے معافی مانگ لی ہے, چھوڑ دیتے ہیں. وہ ڈیمیج جو کر گیا ہے اس کو نہیں دیکھتے. جب تک یہ این آر او ڈھیل جانا آنا, آپ ایک دفعہ سٹینڈ جب تک نہیں لیں گے, ناسور کوئی بھی ہے. کیا سٹینڈ لے قیدی نمبر 804, یہ بتا دیں کیا سٹینڈ لے. ان کا سب کچھ سٹینڈ لیس ہے. وہ ابھی مجھے آپ سر آپ حل بتا دیں, ان کے قریبی ساتھی رہ چکے, کہ اگر مشورہ کیا دیں گے, وہ کون سا سٹینڈ نہیں لے رہا جو اس کو لینا چاہیے. وہ اپنے تئیں تو بہت بڑا سٹینڈ لیے بیٹھا ہے. پھر پیچھے سے منتے کیوں اسمبلی کی باتیں کیوں کر رہے ہیں, کیوں کہہ رہے ہیں سر ہمارے پاس تو جو بیان آتے ہیں, میں تو اس کے اوپر آپ سے سوال کر سکتی ہوں. یہ جو سواتی صاحب کا بیان آیا ہے وہ آپ مجھے دکھا دیں. سواتی صاحب دیکھیں میری بات ہے, عمران خان کی تو بات ہی کر رہے ہیں, ان کے نیچے جو کمپرومائز لوگ ہیں ساری پارٹی, ان کی میں نکالنا شروع. سواتی پاؤں پڑھ رہے ہیں. نہیں, سواتی کو کسی نے گنڈپور صاحب بھی پاؤں پڑھ رہے ہیں 500% قرآن پہ آتا کروانے. عمر ایوب بھی پاؤں پڑھ رہے ہیں. یہ کس طرح سیاست کر رہے ہیں, بیرسٹر گوہر بھی پاؤں پڑھ رہے ہیں. سیاست کر رہے ہیں کمپرومائز. They want to get rid of Khan, PTI, and cash his popularity.
یہ تو میں کب سے بول رہا ہوں کیڑے کا آپ نے دیکھے نا آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ جب بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. لاسٹ کوشچن سر وقت ختم ہو گیا. جنرل فیض حمید صاحب کا انکوائری اور انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے. آپ کو خبر ملی ہے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. ابھی تو بہت سارے ان کے جرائم کھلنے ہیں اور اس پہ کام چل رہا ہے. اچھا سو فیلڈ کورٹ مارشل کا آفیشیل آغاز ابھی نہیں ہوگا, انکوائری سٹیج میں ہی ہے. صرف کورٹ مارشل پہ بات ختم نہیں ہوگی, اس کے بعد بھی سزا ہوگی. یہ میری کنوکشن ہے, میری فیتھ لائن ہے. اور اس سے ریلیٹڈ جتنے اور لوگ ہیں ریاستی اور سیاستی لوگوں کا کٹ جوڑ پکڑنا ضروری ہے. لاسٹ کوسچن, ڈو یو سی عمران خان ان ملٹری کورٹس ان دی فیوچر؟ I think 99% it's going to go to that towards direction. And secondly, and then the very last question, do you see somebody very important remaining on his post October 25th? ایک تو بہن آپ نے انگریزی میں اتنا پوسٹ کر دیا. اچھا جی, آپ کو 25 اکتوبر کے بعد ایک اہم شخصیت اپنے منصب پر برقرار رہے گی. کون سے 25 اکتوبر؟ ابھی 25 اکتوبر جو آ رہا ہے سر. ننے نہ بنے, میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے فیصل بھائی. quick. Well left. No, I don't accept well left on this set. Please, I want to know. What? 25 اکتوبر کی شخصیت post 25 اکتوبر بھی رہے گی. I don't interfere in anybody's official issue. سر مجھے ہاں یا نہ میں جواب دے دیجیے. آپ خبر نہ دیں, اپنا تجزیہ دے دیں, بیکاز بڑی اہم آئینی ترمیم آ رہی ہے. You have a right to a political opinion, sir, don't you? This is my answer. کیا؟ نہ ہے نہ یہاں ہے. Well left is the answer. بہت بہت شکریہ. سینیٹر فیصل واڑا ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ نے گفتگو سنی. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.